अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज कश्मीरी योम इलाके पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को जो करारदाद मंजूर हुई उसके याद में ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में पूरी कौम यक आवाज़ कश्मीरियों के साथ खड़ी हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हों, अपोजिशन के शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हों, सब बैक ज़बान है। उनका कहना यह है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और यक ज़बान है। दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक वज़ीर आज़म इमरान खान का उस्मान बुज़दार को फुली बैक करना, उसके बाद तब्दीली भी हुई है और उन्होंने एक वज़ीर भी है, आज एक मुस्ताफ़ी हुए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेसी में भी तब्दीलियाँ हुई हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस हैं अपने ही खिलाड़ियों को आउट करने पर लगे हुए हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ साथ गवर्नमेंट भरपूर डिफेंड भी कर रही है और आज टॉप ट्रेंड भी बन गया कि कप्तान को उभरता पाकिस्तान। दूसरी जानिब जो लिस्ट आई है, जो असासों की तफसील और शहरियत की तफसील है, 15 जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं और 5 मुशीर यानी एडवाइज़र्स, उनमें जो 20 लोगों की जो फहरिस्त है उसमें ये साबित हुआ है कि 4 लोग गैर मुल्की शहरियत भी रखते हैं और वो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। जो 4 मावन खुसूसी हैं उनकी दोहरी शहरियत है। इसके साथ साथ 3 लोगों के पास बाहर की रेजिडेंसी है। अपोजिशन ये कह रहे हैं कि जो जमात जो क्लेम करती है कि जो दोहरी शहरियत वाले पार्लियामेंट में नहीं हो, उनके जो ये अनइलेक्टेड लोग हैं, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। उनका इस्तीफ़े का अपोजिशन ने मुतालबा किया है। ये तो कुछ सियासत की बात है। साथ साथ कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक की जो सितम का शिकार हैं, जो बिजली की अदम दस्तयाबी है, सरापा एहतजाज है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड। क्रिकेट एक दफ़ा फिर बहाल हो गई है, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, पाकिस्तानी टीम भी पहुंची है, उस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। ये है वो मौज़ूआत जो आज के इनसाइट का हिस्सा हैं। हमें आज ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान, के इलेक्ट्रिक के शूबे तर्जुमान के इलेक्ट्रिक नूर अफशा से हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में क्रिकेट पे गुफ्तगू होगी मिर्ज़ा इकबाल बेग के साथ। लेकिन सबसे पहले औरिया मकबूल जान से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अब मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, इनकी तहरीरें भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, इनके व्यूज़ भी। गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत है, पाकिस्तान की सियासत भी, डिलीवरी भी, गवर्नेंस भी, ब्यूरोक्रेसी भी डिस्कशन में आएगी और ख़ासकर ये जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी दोहरी शहरियत और दौलतमंद होना, ये पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं। और आखिर में कुछ इंटरनेशनल सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। ईरान की बाबत भी बात करेंगे, इंडिया का और चाइना का, जो ईरान के साथ अब वो है कि इंडिया को रिप्लेस कर दिया चाइना ने, इससे क्या स्ट्रेटेजिकली चीज़ें चेंज होंगी। और फिर आखिर में जो मंदिर वाला इशू है उस पर भी एक कमेंट लेंगे और ये मकबूल जान साहब से इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। और ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और ये साहब टू बिगिन विद जो सियासत से बात कर लेते हैं, जो अब ये आई है कि दोहरी शहरियत हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के मावनीन खुसूसी हैं, उनकी जो फहरिस्त है वो भी काफ़ी तवील है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ है, इसको सीरियस लेना चाहिए या दरगुजर करनी चाहिए। और दूसरा, अब ये भी पता चला है कि सारे माशाल्लाह दौलतमंद हैं, करोड़पति हैं सारे के सारे। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि कोई बेशक नट्टा हबशी यहाँ पर काम करे या कोई गोरा काम करे या कोई काम करे, अनलेस को पाकिस्तान के आइन को फॉलो करता हो और पाकिस्तान के आइन पे अमल करता हो और पाकिस्तान के मसाइल को जानता हो। ये 2 साल से जितने भी इमरान खान साहब ने अपने मशीर यहाँ पर रखे हैं, जिनको वो बैगेज के तौर पे बाहर से इंपोर्ट करके लाए हैं, जो उनके मोस्टली वो थे कि जो उनकी कैंपेन्स को वहाँ पर लॉन्च करते थे और उनके लिए एक बहुत बड़ी फंड रेजिंग किया करते थे, इन सारों का मामला ये है कि पाकिस्तान की अलिफ बे से वाकिफ़ नहीं है। इनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये गुज़श्ता तकरीबन 70 साल से किस तरह की सूरत हाल से गुजरे हैं। ये वो लोग हैं जो इन्होंने अपना मुस्तकबिल उस दुनिया में आबाद किया और उसके बाद जहाँ ये लोग जिस वक्त आते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होते थे 15-20 दिन के लिए आते थे। उस ज़माने में अपने सैनिटाइज़र साथ लाते थे, अपने जिसे कहते हैं पानी जो मिनरल वाटर साथ लाया करते थे, अपने जनरेटर लगवाया करते थे और पाकिस्तान के सिस्टम को बैठ के गाली वाली दे के चले जाया करते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ कोई तब्दीली नहीं आ रही, यहाँ बदल नहीं रहा, यहाँ करप्शन है, यहाँ सारा कुछ है। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसको पाकिस्तान की कोर प्रॉब्लम्स का इल्म हो या जिसने पाकिस्तान के कोर प्रॉब्लम्स को देखा हो। ये वहाँ से उठ के आए हैं, आके इस्लामाबाद में आबाद हो गए हैं। और इस्लामाबाद तो वो जगह है जहाँ से पाकिस्तान
سر بڑی جہاں معذرت سے کے ساتھ پاکستان 10 کلومیٹر دور ہے. اچھا سر، جو آپ نے کہا نا یہ آئے ہیں، سر ان کو تو لایا گیا ہے نا، کسی نے تعینات کی، اپنی مرضی سے تو نہیں آئے. تو سوال تو کپتان کا ہوتا ہے نا. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہو. عمران خان صاحب کو ہم معاف کر دیتے اگر وہ یہ ہوتا کہ یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے اور عمران خان صاحب کہتے کہ ٹھیک ہے جی یہ لوگ تو جو ہے مجھے تو تحفے میں ملے ہیں. لیکن یہ تو عمران خان نے خود تحفہ دیا ہے اس قوم کو. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے 2 سال کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے. 70 سال کا اس ملک کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ یہ ملک بہت اچھی طرح ترقی کر سکتا تھا اگر یہ ملک جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ کرپشن نہ ہوتی. لیکن ان تحفوں نے پاکستان کے اندر صرف 2 سال میں ثابت کر دیا کہ نہیں، ملک کرپشن کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے، ملک نااہلی اور جاہلیت کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا. ان کی جہالت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 سال کے اندر یعنی 2 سال بہت بڑے. ہاف آف دی ٹینیور آف شیر شاہ سوری کا 4 سال کو 8 مہینے کا ٹینیور تھا. عمران خان صاحب آدھا شیر شاہ سوری گزار چکے ہیں. اور اگر شیر شاہ سوری کی میں اچیومنٹس گنانے لگوں تو عمران خان صاحب نے ناخن بھی نہیں اس کا کیا. لیکن مسئلہ ذرا یہ ہے کہ اس 2 سال بہت ہوتے ہیں. مہاتیر محمد کے پہلے 4 سال دیکھے اس نے کیا کچھ کر دیا تھا. اور حالت یہ تھی کہ اس 4 سال کے بعد کوئی اس کو جانے نہیں دیتا تھا خان، اور اس کے پاس لوگ نہیں تھے. اس کو تو وہ ملائیشیا ملا تھا جس ملائیشیا کے اندر 3% چائنیز تھے اور 97% بزنس پہ کنٹرول تھا ان کا. ایلینز ان دا سوسائٹی. ملائنس کا کوئی مقام ہی نہیں تھا. اتنی بری اکانومی تھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف 4 سال پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد 27 سال تک وہ نیچے نہیں اتر سکتا. خان صاحب نے نااہلی اور جہالت مسلط کی ہے. اور آپ اندازہ کریں میرے جیسے بندے جو پوری زندگی کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو کرپشن نے ڈبویا ہے، آج اس بات کے اوپر قائل ہو گئے ہیں کہ کرپٹ آدمی 4-5 کلومیٹر گاڑی چلا لیتا ہے، لیکن جو ناہر ہوتا ہے وہ ڈرائیور کھڈ میں پھینکتا ہے یا دیوار سے ٹکرا دیتا ہے. اور یہ صاحب ہونیار بروا کے چکنے پات. تو اب تقریباً جیسے آپ نے کہا نا کہ آدھا ٹینیور تو ہو گیا. دوسرا شیر شاہ سوری سے مجھے عثمان بزدار یاد آ گئے، کیونکہ کچھ لوگ ان کا تقابل کر رہے تھے شیر شاہ سوری سے. تو اب ان کا بھی قلعہ بڑا مضبوط ہے. عمران خان لاہور میں بھی آئے، پنجاب، اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا واٹرلو ثابت ہوگا. 20ویں دفعہ ان کی افواہیں آئیں کہ جا رہے ہیں بزدار صاحب قائم دائم ہیں، اور پھر آ کر تھپکی دی عمران خان نے اور کہا کہ لگے رہو. ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا. اس کو اسی پنجاب ایپیسوڈ نے ڈبو دیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ پنجاب میں اگر ایک طاقتور چیف منسٹر ہوگا تو میرے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کھر کو نکالا. اس کے بعد اس نے حنیف رامے لے کے آیا. پھر حنیف رامے ذرا سا اچھلنے لگا، اس کو نکالا. پھر اس کے بعد اس نے خالد کو لے کے آیا. پھر وہ ذرا سا پاپولر ہونے لگا تو ایک اور صادق حسین قریشی کو لے کے آیا. اس سارے ٹینیور کے اندر آپ اندازہ کریں کہ جس پنجاب میں بھٹو پاپولر تھا اس پنجاب میں بھٹو خالی بن گیا اور آج پیپل پارٹی وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. اصل نواز شریف اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکے. نواز شریفی وائن صاحب کو کیا، اس کے علاوہ اپنے بھائی کے علاوہ پنجاب نہیں کیا. پرویز الہی بیچارے. اب دیکھیں اب دیکھیں نا صورتحال کیا ہے. ابھی بھی حالانکہ سگا بھائی ہے، اس کے باوجود بھی اگر نون لیگ کے اندر کوئی رفٹ نظر آتی ہے تو وہ بھائی کی نظر آتی ہے. لیکن وہ بھی ٹیکل کر لیں، وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ورنہ پرویز الہی پہ کرتے تھے نہ کسی اور پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلعہ مضبوط ہونے کی کوئی بات نہیں، پرفارمنس بہت. پنجاب جو ہے یہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے یہ میجورٹی پارٹی نہیں تھی. الیکشنز میں میجورٹی پارٹی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اس کو بعد میں لوگوں نے ملا کے اس کو ایک میجورٹی پارٹی بنایا جو وہ لوگ آزاد جیتے ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جہانگیر ترین کو جہاز میں آتے تھے. ہاں وہ تو جہاز. یہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں اس ڈوبتی کشتی میں سوار رہے گا کوئی؟ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. سیکنڈ لگتا ہے. اور پنجاب کی تو پالیٹکس 1940 سے شروع ہو جائے. سر سکندر حیات نے جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پیکٹ کیا تھا تو سارے یونٹس ایک رات کے اندر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. تو ان کو پتا تھا ہوا اس طرف کی ہے، ہم تو ہار جائیں گے. تو پنجاب کی پالیٹکس بالکل اور طرح کی ہے. عمران خان صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بصر میں زندگی گزاری ہوئی ہے. وہاں سے نکلیں اپنا
زمان پارک سے دیوار پھلانگی، ساتھ ہی ایچ کالج تھا، ایچ سے اٹھے ساتھ ہی جہاز پہ بیٹھے باہر چلے گئے، پھر واپس. اور یہ سب بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پیٹریٹ تھی اس کا بھی پنجاب تھا، پی ایم ایل کیو جو تھی ایک سائیکل پہ سارے بیٹھ گئے تھے، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی اگر آپ میجورٹی دیکھیں تو وہی جو الیکٹیبلز ہیں جن کی سیاست کہا جاتا ہے وہی شامل ہوئے ہیں. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز ہے اس کی بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے بیوروکریسی. چلیں یہ لوگ تو ہیں ہی ہیں، جو بیوروکریسی جو پرماننٹ حکومت جس کو کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنتی. اب عمران خان گئے بیچارے کمشنر چینج ہو گئے، سیکٹری سروسز ہیں وہ چینج کر دیا، چیف سیکٹریز چینج ہوتے رہتے ہیں، آئی جیز چینج ہوتے رہتے ہیں، تو بیوروکریسی کو بھی سیٹل نہیں ہونے دیا گیا. فیڈرل میں بھی آپ دیکھیں سیکٹریز ریٹائرمنٹ اپلائی کر رہے ہیں اور بیوروکریسی کے بارے میں جو ریفارمز کی باتیں آ رہی ہیں اس سے مزید گھبراہٹ ہے. تو یہ تو مزید اپنے آپ کے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار رہے اس طرح کے فیصلے کر کے؟ جس بندے کو انہوں نے بیوروکریسی کی ریفارم پہ لگایا ہے وہ گزشتہ 25 سال سے یہی کام کر رہا ہے. وہ مشرف کے زمانے میں اشرف حسین صاحب سے وہ لگے تھے، اور یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخص ہے جس کو پاکستان کی بیوروکریسی میں ایک ناکام ترین آدمی کے طور پہ لیا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیلم لگنے کے بعد اس کو کوئی فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملی تھی کہ یہ بندہ پبلک ڈیلنگ کو نہیں سمجھتا. اس کے بعد یہ بندہ جو تھا یہ وہاں چلا گیا اوپر اور سیکریٹریٹ میں بیٹھا رہا. سیکریٹریٹ سے اس نے وہاں سے کرتے کرتے جیسے کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے باہر کی پوسٹنگ لے کے وہاں پڑھائی کی، پڑھائی کے بعد ورلڈ بینک میں چلے گئے، ورلڈ بینک سے پھر نامنیٹ ہو کے پاکستان میں گورنر لگ گئے. یہ ان کو اشرف حسین صاحب کو یہ پوچھیں اگر کبھی کہ پنڈ دادن خان کہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوگا، حالانکہ وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جیلم رہے ہوئے ہیں. اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سب سے ویک پوسٹ ہوتی ہے، یہ اس بندے کو دی جاتی ہے جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی پاور نہ ہو، اس کو دی جاتی ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ. یا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنر. ایڈیشنل تو وہ ہوتا ہے وہ جو ایک گدھا ہوتا ہے نا جو گاڑی میں بندھا ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا کہتے ہیں جس کو، اس کو ایڈیشنل کہتے ہیں. تو وہ پاک جس کو کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں وہ یہی کرنی تھی، اور ریفارم بھی کچھ نہیں کی انہوں نے کسی طور پہ بھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بیوروکریسی جو ہے ہمیشہ اس شخص کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوتی ہے کہ جس شخص کے آرڈر ایک تو یہ ہے کہ مستحکم ہو، جس شخص کو پتا ہو معاملات کا، یا پھر وہ ان کو کہے کہ بھئی مجھے گائیڈ کرو. عمران خان صاحب جو ہیں ان دونوں میں نہیں ہیں. عمران خان صاحب بنیادی طور پر میں جہاں تک ان کی نفسیات کو سمجھتا ہوں اس کے بعد پرائم منسٹر بننے کے بعد، عمران خان صاحب ابھی تک ایک ایج ہوتی ہے آپ کی لائف کی 35-40 ایئرز سے اوپر کی ایج میں نہیں گئے ابھی تک. آپ اندازہ کریں کہ وہ جب تقریر کرتے ہیں کسی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے، جب عالمی رہنماؤں کو خطاب کرتے ہیں تو وہ ٹریک سوٹ پہنے ہوتے ہیں. یہ لباس آپ کی شخصیت کو ڈٹرمن کرتا ہے. آپ کو کنیٹ کالج کے اندر جا کے کوئی کرکٹ میچ کا افتتاح کرنے تو نہیں جا رہے آپ، یو آر ایڈریسنگ ٹو پیپل. آپ کا ٹریک سوٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کرتا ہو، لیکن انٹرنیشنلی وہ آپ کو فوراً اسیس کرنا شروع. ہٹلر کے لباس سے اس کو لوگ اسیس کرتے تھے، جس لیڈروں کے لباس سے، پہناوے سے، آپ اس کے چال پھرنے سے ڈریس کرتے تھے. آپ بھاگتے ہوئے اسمبلی کے اندر آ رہے ہیں، آپ نے کوئی دور سے رن لینی ہے کہ آپ نے گیند ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ فاسٹ بالر ہیں، آپ کو دیکھ رہی ہے اور سلو موشن لیکن اگر یہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں نا تو، اور یہ صاحب کوئی بھی بات اگر ڈیلیوری ہوتی ہے اگر تب بھی اچھا تھا، تب بھی وہی تھا. اچھا اب یہاں پہ صرف ہم ایک بندے کو یعنی عثمان بزدار بیچارہ ہم کیوں اتنا وہ کرتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو سٹیک ان کا کیا ہے جی، تو باقی جو لوگ ہیں جو اب یہ معاون خصوصی جو بنائے ہوئے ہیں، پوری فوج ہے 15 کے قریب ہے، ان کی کیا ضرورت تھی کہ الیکٹڈ لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں تھی کہ ان کو لے کر آئیں؟ دوسرا اب جماعت کے اندر سے آوازیں ہو رہی ہیں، فواد چودھری نے خود کہا کہ جی 6 مہینے ہیں، ان کی اپوزیشن کا اپوزیشن تو نہیں اپنی ہی کر رہے ہیں. پھر جو سرور صاحب ہیں انہوں نے جو ایویشن پہ جو بیان دیا، ابھی تک پاکستان انٹرنیشنلی اس کا نتائج بھگت رہا ہے. تو یہ کیسے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ انجام گلستان کیا ہوگا، وہ والی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیں سرور صاحب جو ہیں، نائلی کا عالم دیکھیں نا آپ، کہ سرور صاحب کے نیچے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جسے سول ایویشن اتھارٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سول ایویشن اتھارٹی جو ہے CAA جو ہے ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے. اس کے اندر ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ اس کا ہیڈ بھی ہے، اس کو ہیڈ کے اوپر سپر ڈائریکٹر جنرل کہتے ہیں، اس کو سپرویژن کرنے کے لیے جو سیکٹری لگا ہوتا ہے وہ بھی خود ہی ہے، اور پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین وہ بھی خود ہے. یعنی یہ تینوں عہدے اس نے رکھے ہوئے. اور اب مزدار بات دیکھیں، اب جو انکوائری ہو رہی ہے اس کا بھی سربراہ وہی ہے. سبحان اللہ. اس طرح کی بیوقوفی جو ہے یہ تو عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی.
سر مجھے تو نسیم حجازی کا سفید جزیرہ یاد آتا ہے جب یہ اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں اور وہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیا یعنی ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اچھا سر یہ تو گورننس کا ایک ایشو آ گیا. دیکھیں ایسے لوگ زیادہ رکا نہیں کرتے. میں ایک بات بتاؤں کہ اگلا سال جو ہے نا یہ بات ٹھیک ہے عمران خان نے کہ 6 مہینے کو اس کو بتا دیا گیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد پرندے اڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ لیکن سولوشن کوئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. الیکشن نہیں جیتنا. نہیں پھر سولوشن کیا ہے کہ 6 مہینے کو ہو گیا نہیں. نیا الیکشن کا دنیا میں جمہوریت میں کیا سولوشن ہوتا ہے؟ جمہوریت میں ایک سولوشن ہوتا ہے کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا نیا الیکشن کروا دیں. اور نیا الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ ہاتھ اٹھا لیں. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سوائے کے پی کے پہ کہیں نہیں رہتی. لیکن دیکھیں پھر آگے کا بھی بلوچستان میں تو ہے نہیں جو ہے ہی نہیں بالکل. کے پی اور پنجاب میں ہی اور پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں میں بتاؤں سب سے زیادہ سٹیبلٹی جو خراب ہوئی تھی وہ کس وقت تھی؟ راجیو کے بعد. آپ کو پتہ ہے دیو گوڑا بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا, ہر 6-7 مہینے کے بعد یہ واجپئی کی کنسنسس کو کسی نے گھبرایا. یہ ابھی برطانیہ میں کتنے پرائم منسٹر تبدیل ہو چکے ہوئے گزشتہ 2 سال کے اندر؟ کچھ شور مچا نہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر کے ساتھ ہی جمہوریت چلتی ہے. اور حالت پتہ کیا ہے کہ ملک جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو جیسا وزیر اعظم جاتا ہے نا تو محمد خان جنیجا جیسا بندہ جو شام کو کھاد کی فیکٹری میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو اچانک فون آیا تھا کہ آئیے وزیر اعظم بن جائے, وہ چلا گیا تھا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جنیجا صاحب کا بہت بہترین پرائم منسٹر میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن میں نے کام کیا, میں آج بھی سمجھتا ہوں سب سے بہتر دور وہی تھا. اچھا اب یہ بھی دیکھ لینا, اور آپ نے کہا جس طرح وہ آئے. اچھا اور یہ صاحب یہ تو ہوگی سیاست کی بات, بھی ہے لیکن چلا گئے. جی اچھا اب میں ایک اور ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے عام لوگوں کا. دیکھیں اسلام سے محبت ہے, پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا اس پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں. اب یہ جو مائنورٹیز کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں نا سفید وہ جو تھا کہ جہاں پہ ڈنڈا ہوتا ہے وہاں پہ وہ سفید رنگ ہے, یہ بھی پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو مندر والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں بھی جو ہمارا سٹانس اور جس طرح کی وہ تصاویر آئی ہیں کہ اٹھا کر ہم پھینک رہے ہیں اینٹیں. پھر ابھی مردان میں جو ہوا, مردان میں لوکل کلیرک نے کہا کہ ایک بدھا کا ایک اسٹیچو نکلا کہ جی نکاح ختم ہو جائے گا جب تک یہ نہ ہو. اس کی جو آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں تو آپ کسی کے مذہبی جذبات تو مجروح کر رہے ہیں. اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے جو معاشرے میں آ گئی ہے, اس سارے ایشو پہ کیا کریں ہم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام نافذ ہو صحیح والا تو بیت المال سے مسجد بھی تعمیر نہیں ہو سکتی. میں فتویٰ دے رہا ہوں, اور کسی بھی مولوی کو بلائیں, مندر تو بات کی بات ہے. مسجد نبی پہ نہ ابو بکر صدیق نے ایک پیسہ لگایا, نہ عمر فاروق نے لگایا, نہ عثمان غنی نے لگایا, نہ علی مرتضیٰ نے لگایا. پبلک کنٹریبیوشن سے بنتی ہیں عبادت گاہیں. اگر آپ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں, مندر تو بڑی بات کی بات ہے, مسجد نہیں بن سکتی. عوام کا پیسے کے اوپر, عوام کے پیسہ عوام پہ اللہ کہتا ہے خرچ کرو, ان کا ٹیکس ہے ان کو دو. باقی تو ایشوز بات کی باتیں ہیں. اسلام کی تاریخ میں یہ طے ہے کہ مسجد وقف سے بنتی ہے. جو مذہب اپنی عبادت گاہ پہ خرچ کرنے کی اجازت نہ دے وہ مذہب کسی دوسرے کی اجازت کا مذہب آپ کا مسئلہ ہے. آپ بلڈنگز خریدیں سب کچھ. آپ مجھے یہ بتائیے, کوئی ایک بتائیے مجھے ملک سب کی جگہ کلیئر ہے, کیا انگلینڈ میں کوئی ایک مسجد برطانیہ کی حکومت نے بنائی ہے؟ ایک سر یو ای والوں نے مندر بنایا جو مودی گیا تھا, جو افتتاح ہوا تھا, جو یو ای والے ہمارے. یو ای کو چھوڑیں, یو ای کو چھوڑیں, یو ای والے بہت کچھ کیا ہوا ہے. یو ای نے بہت, یو ای کے لوگ مسالے دیتے ہیں, یو ای میں بڑا امن ہے. مجھے ایک بندے نے کہا یو ای میں, میں نے کہا مجھے 90% لوگ دے دو جن کو کان سے پکڑ کے میں جہاز پہ بٹھاؤں ڈپورٹ کر دوں, میں بھی امن لے آتا ہوں. یو ای کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ بادشاہت ہے. اچھا لیکن جو مردان والا انسیڈنٹ ہوا گرا دیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ سب جو مردان والا انسیڈنٹ اس پہ بھی میں کامنٹ چاہوں گا. چھوٹے انسیڈنٹس کو تبصرے میں نہیں لایا کرتے. جس وقت بابری مسجد ہوئی تھی پورے ملک میں آگ لگی ہوئی تھی, اور جس وقت گولڈن ٹیمپل ہوا تھا تو اندرا گاندھی کو قتل کر دیا تھا لوگوں نے. یہ کون سی بات ہے یار؟ اس کی بنیاد پہ پر آپ پورے کے پورے 22 کروڑ لوگوں کو تو دلیل نہیں کرے نا. ٹھیک. اچھا سر جو اب ترکی میں بھی جو آیا صوفیہ والا ہوا ہے اس پہ بھی بڑی تنقید آ رہی ہے. اس پہ بھی اردوغان تو بڑا وہ اسٹیڈ فاسٹ ہے, اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. نہیں اردوغان دیکھ کون, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا رومن کیتھولک نے اس پہ اعتراض کیا؟ کیا آرتھوڈاکس چرچ نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا. 500 گرجا گھر بند ہوئے تھے لندن شہر میں,
مسلمانوں نے 423 خرید کے مسجدیں بنائی ہیں، اس لیے کہ کرسچین فیتھ میں الاؤڈ ہے کہ آپ بیچ کے مسجد بنا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں پر۔ کسی چرچ نے بولا اگر سلطان محمود جو ہے وہ خرید کے مسجد بنا دیتا ہے تو اس کا 500 لندن کی بھی واپس کراؤ نا پہلے تو، کہو یہ غلط ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، ہم ایشو کو 4 سیکولر کو تکلیف ہوتی ہے، صرف لبرل کو کہ میوزیم سے وہ بن گیا۔ جناب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ چلے جائیں پیرس کے اندر چرچ خریدتے ہیں مسجد بناتے ہیں، آپ چلے جائیں اس کے اندر انگلینڈ کے اندر، اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ کی مسجد، میں نے کہا ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے تم مسجد نہیں بیچ سکتے، ان کا دین کہتا ہے تم چرچ بیچ سکتے ہو۔ چرچ آف انگلینڈ نے فیصلہ دیا ہے، میرے باپ نے کہا تم میرا مکان نہیں بیچ سکتے، ان کا باپ کہتا ہے تم مکان بیچ کے بیچ شراب خانہ بنا لو، دونوں کے اپنے اپنے لا ہے۔ تو اس میں جھگڑے کی کیا بات بنتی ہے، مجھے یہ بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو ہم کہہ دیں گے جی سارے کے سارے انگلینڈ کی جتنی مسجدیں بنی ہیں چرچ گرا کے وہ غلط بنی ہے۔ چرچ آف انگلینڈ کے سینکشن اور پیمنٹ عام آدمی کو نہیں ہوئی، چیک جو ہے وہ کاٹا۔ میں ایک مسجد میں گیا تھا، وہاں پر ایڈنبرا میں فنڈ ریزنگ ہوتی، چرچ خریدا تھا مسلمانوں نے اور اس کی جگہ، اور پیمنٹ چیک پہ ہوئی تھی چرچ آف انگلینڈ جو کہ بہت بڑا چرچ ہے، اینگلیکن چرچ اس کو کہتے ہیں، اس نے خریدی تھی، بیچا تھا اپنا چرچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پادری کمیونٹی، پوری کرسچینٹی کمیونٹی کہتی ہے کہ تم خرید کے قیمت دے کے مسجد بنا سکتے ہو۔ چلے اور یہ صاحب جی فائنلی تھوڑا سا کنکلوژن میں کروں گا کہ ٹھیک ہے سارے ایشوز تو ہو گئے، آپ کو کوئی 6 months سال ڈاؤن دا روڈ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے کہیں سے؟ پتہ نہیں مجھے، کوئی نہیں، میں تو نجومی نہیں ہوں، لیکن میں نفسیات دان ضرور ہوں۔ ساری زندگی لوگوں کی، جیسے میں نے بچپن تو نہیں کہتا ہوں، میری جو ایجوکیشن ہے، اور میں نے فاؤنٹین ہاؤس میں 3-4 سال کام بھی کیا ہے، میں نفسیاتی اسیسمنٹ اگر کروں نا تو ایک بات آپ کو بتاؤں، جب تک عمران خان صاحب اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے اس ملک میں بہتری نہیں آ سکتی۔ چلے اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے، بہت شکریہ۔ اور یہ مقبول کے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، کچھ بات کریں گے کراچی کے الیکٹرک کے مسائل پہ۔ آفٹر اے کوئک بریک، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے کچھ کراچی شہر کے، اور کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی سامنے آ رہا ہے، دیگر مسائل اپنی جگہ، لیکن ابھی جو زیادہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے، لوگ سفر بھی کر رہے ہیں، وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے اور بجلی کی عدم دستیابی کا بھی ایک ایشو ہے۔ اس میں کی کردار ہے وہ کے الیکٹرک کا ہے۔ اب کے الیکٹرک ایک ایسی انٹیٹی بن گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کے خلاف ایک طرف سے صف آ رہا ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا، حکومتی پاکستان تحریک انصاف ان کا احتجاج بھی ہے، ایم کیو ایم پہ سراپا احتجاج ہے، جماعت اسلامی تو پرینیل ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اب ان ساری ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے، پھر اوور بلنگ کا جو عوام کو ایشو ہے، بجلی کی عدم دستیابی، ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ الیکٹرک کی ترجمان نور افشاں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ نور افشاں السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے شو پہ دعوت دی فواد۔ میں صرف ایک چیز چھوٹی سی ایٹ دا آن سیٹ کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی بے شک نوائز بہت آتی ہے اور واقعی لوڈ شیڈنگ کی بھی جاتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا تعلق بجلی چوری سے ہے، اور لوڈ ٹھیک ہے نور افشاں، شیڈنگ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، جو آپ کا بھی موقف ہے پورا لیں گے، لیکن فی الحال آپ تھوڑی سی بات سنیں عوام کی بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ نے صحیح طرح مینجمنٹ نہیں کیا، جب سے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے تب سے جو سفرنگ ہے ختم نہیں ہو رہی۔ اب اس میں کچھ سال بہتر بھی ہوئے تھے، لیکن اب پھر کہ الیکٹرک کا جو آپ کے جو اونرز ہیں، جو آپ کے سپانسرز ہیں، ان کے بارے میں بھی جب سوالات اٹھ رہے ہیں، پھر چینج آف ہینڈز کی بھی بات آ رہی ہے کہ جی آپ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے، اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں بڑھا رہے، سسٹم میں اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی۔ یہ تمام ایشوز پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ ہے کہ ڈیمانڈ کی آپ نے بات کی کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ کم ہوتی ہے۔ اب عوام کو اب بجلی چاہیے، اب اس کے لیے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور کیسے، یعنی سفرنگ کیسے کم ہوگی؟ فواد، یہی میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کا تعلق بجلی چوری کے ساتھ ہے، اور نیشنل پاور پالیسی کے تحت پورے ملک میں ان علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں 2 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔
پورے ملک میں ہو رہی ہے. کراچی میں اس کے مقابلے میں صرف 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اچھا نور صاحبہ دیکھیں یہ سزا والی بات ہے نا کہ جو بجلی نہیں دیتا جہاں چوری ہے اور چوری کا بھی کرنا چاہیے نا, سٹاپ کرنا چاہیے, تدارک کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی آپ ان کو سزا دینا شروع کر دیں. اب وہ کراچی شہر میں رہ رہے ہیں جس طرح کنجسٹڈ ہے, اور زیادہ تر یہ کیا غریب لوگ ہی ہوں گے جن کا یہ ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ بھی جو اب ہو رہی ہے کووڈ کی وجہ سے, لوگ کہتے ہیں ہماری دکانیں بند تھی, ہماری چیزیں نہیں تھیں, اور نہ بجلی کے میٹر ریڈنگ والے آ رہے تھے, اور وہاں پہ بجلی کے بل زیادہ ہمیں آئے ہیں. ان دونوں ایشوز پہ ذرا کامنٹ آپ کا. بالکل. اگر بجلی چوری کی خاص طور سے بات ہو تو کراچی میں 10 سال پہلے بجلی چوری بیشتر حصے میں ہوتی تھی, اور صرف کراچی کا 23% حصہ لوڈ شیڈ سے مستثنا تھا. ہمارے جو لائن لاسز ہوتے تھے کراچی میں وہ 36% ہوتے تھے. اگر آج کی بات کریں تو بہتری کا جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو یا بہتری نہیں آئی, یہ سٹیٹس پروف کرتے ہیں. آج اچھا نہیں, ابھی کراچی کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور آپ لوگوں کی سپلائی کتنی ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اگر فیڈرل گورنمنٹ سے جو 600-700 میگا واٹ لے رہے ہیں وہ نہ لیں تو آپ مینج کر سکتے ہیں؟ آج کراچی کا 77% حصہ لوڈ شیڈ ایگزیمپٹ ہے. فواد دو الگ الگ ٹاپک سے بات کرتے ہیں نا. چلیں پہلے ڈیمانڈ سپلائی کا نا, آپ لوگوں نے ایک بڑا کام کیا تو آپ نے کیپیسٹی کتنی بڑھائی؟ ابھی کراچی کی ٹوٹل ڈیمانڈ کتنی ہے اور کے الیکٹرک کی کیپیسٹی کتنی ہے؟ ہم نے سسٹم میں $2.4 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے اور اوور 1000 میگا واٹس کی ایڈیشن ہوئی ہے. 3 نئے پاور پلانٹس ایڈ ہوئے ہیں, ایک کورنگی پہ, ایک سائٹ پہ اور ایک بن قاسم پہ. اس کے ساتھ ساتھ ایفیشنسیز ہمارے ایگزسٹنگ پاور پلانٹس کی بھی امپروو ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی بہتری آئی ہے. کراچی جو میں بل تھا, جو گیس کا بل تھا, وہ کلیئر کر دیا کے الیکٹرک نے؟ دوبارہ دہرائیے جی, سوئی گیس کا جو بل تھا, سوئی سدرن کا, جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہیں وہ ادا ہو گئے؟ سوئی سدرن کے جو اماؤنٹ واجب الادا ہے وہ $13.7 ارب ہے, 13.7 ارب روپے ہے. اور اس کے علاوہ یہ اماؤنٹ ابھی سب جوڈس ہے. دس از پینڈنگ ود دا کورٹ فار سم ڈیسیژنز. جب آئے گا تو ہم اکارڈنگلی الاؤ کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کے الیکٹرک کے واجبات کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچ تقریباً 230 ارب روپے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ویریس گورنمنٹ ایجنسیز کے. تو اگر ہم سوئی گیس کے آؤٹ اسٹینڈنگ کی بات کریں ایک سائڈ پہ, تو کے الیکٹرک کی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس کی بات کرنی چاہیے. ان کی وجہ سے ہمارے کئی پاور پروجیکٹس کی جو انویسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے وہ لون لے کے کرنی پڑ رہی ہے انسٹیڈ آف ہمارے اپنے پیسوں کے تھرو. اچھا نور افشاں, تو ویل گو ان سرکلز کے جو سرکولر ڈیٹ کا بھی ہمارا ایشو ہے وہاں پہ, لیکن سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ انسانی جان ہے. پچھلی دفعہ بھی جو سسٹم ہے, جو وائرز تھیں ان کی وجہ سے بھی, جو بعد میں آپ لوگوں نے کہا کہ وائرز نہیں تھی, وہ انٹرنیٹ والے کیبل والے تھی, ایک علیحدہ ایشو اس کا بھی بنا. جو کے الیکٹرک نے اور جو نیپرا نے کچھ کہا تھا کہ الیکٹرک کی وجہ سے انسانی جانیں گئی ہیں, ان کی کمپنسیشن ہو گئی ہے؟ جو ایک پروسیس فالو ہوتا ہے وچ از کہ نیپرا اپنا ایک ایشو کرتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتی ہے, اپنی رپورٹ ایشو کرتی ہے, ہمیں ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے اپیل کرنے کی. ہم نے اپنا لیگل رائٹ پرسو کیا ہے. آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی انسانی جانیں بہت عزیز ہیں. ہم نے اپنے سسٹم کو بھی ریویو کیا ہے. بہت سارے ایریاز جہاں ہماری سارے ڈیمیج ہو گئی تھیں یا پارٹس چوری ہو گئے تھے, ان کو ہم نے ریپلیس بھی کیا ہے. اور ایک پوائنٹ اور ہے فواد, جو پچھلے سال بھی ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا, اور میں اس سال بھی دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس سال اگر ہم بارشوں میں دیکھیں تو کئی حادثات اس وجہ سے پیش آئے, اور یہ ایشو ہے انٹرنل وائرنگ کا. اس سال بھی جو تقریباً سارے حادثات پیش آئے ہیں وہ گھر کے اندر پیش آئے ہیں, کیونکہ گھر کے اندر اندرونی جو وائرنگ تھی وہ ناقص تھی, اور ساتھ ساتھ گھروں میں پانی داخل ہو گیا. تو یہ ایشو پچھلے سال بھی بہت اہم تھا اور اس سال بھی بہت اہم ہے. اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ تمام اتھارٹیز جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے انکلوڈنگ انڈیویجولز, وہ بھی اس پہ فوکس کریں. اچھا نور افشاں, میں یہ نہیں چاہتا نا کہ اگلے سال بھی ہم بات کریں. پچھلے سال بھی میری بات ہوئی تھی, یہی ایشوز تھے, یہی باتیں تھیں کہ یہ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. اب اگلے سال تک بھی یہ چلتا رہے گا. اچھا اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں چینج آف ہینڈز کی, کہ شنگھائی الیکٹرک کا ہمیشہ 2-3 سال کے بعد ایک اٹھتا ہے کہ جی کہ الیکٹرک شنگھائی الیکٹرک لے رہے ہیں. آپ لوگوں کی بات چیت بھی چل رہی تھی, چائنیز بھی آ رہے تھے. اس پہ کوئی پیش رفت, کوئی چیز ہے, کوئی حقیقت ہے, یا پھر یہ سارا افسانہ ہی ہے؟ دوسرا, کراچی والوں کے لیے کوئی اچھی خبر جاتے جاتے کوئی بتا دیں کہ جی اب کچھ بہتری ہو جائے گی.
بالکل فواد، سب سے پہلے جو شنگھائی الیکٹرک کا ٹاپک ہے، آئی تھنک دیٹ از اس کے اوپر بہتر کامنٹ کیا جا سکتا ہے شیئر ہولڈر کے اینڈ سے، کیونکہ یہ ٹرانزیکشن دو شیئر ہولڈرز کے بیچ میں ہو رہی ہے. ہم انٹیٹی ہیں جو ایکچولی فور سیل ہے. دوسری بات، ہمارا جیسے میں نے ایک چھوٹا سا ٹچ اپ آن کیا تھا، $2 ارب کا انویسٹمنٹ پلان ہے. اس میں ایک 900 میگا واٹ کا پاور پلانٹ ہے. اس میں انٹر کنیکشنز بھی ہیں جو کہ نیشنل گرڈ سے بجلی لے سکتی ہیں، جن کے تھرو اور کراچی کے سسٹم میں ایڈ ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم فیول پہ شفٹ کر رہے ہیں وہ RLNG ہے، جس سے کلین اور افورڈیبل انرجی ریٹس بھی کم آئیں گے. دیکھیں، ریٹس از دا پرویو آف نیپرا. وہ لیکن ظاہری بات ہے جب پوری ہو جائے گی. اچھا، دوسرا جو اوور بلنگ والا ایشو ہے، اس پہ کوئی فائنل کامنٹ آپ کا؟ دیکھیں، اوور بلنگ کا جو ایشو ہے نا، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ کہ بلنگ دو چیزوں پہ ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں یونٹس اور دوسرے ہوتے ہیں ریٹ. ریٹ نیپرا سیٹ کرتی ہے تمام ملک کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، ناٹ فار کراچی الون. یونٹس میٹر کی بیسس پہ ہوتے ہیں جو گھر پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. میٹر کے الیکٹرک نہیں بناتا، انہی سپلائر بعض اوقات دیکھیں اب میٹر نہیں ہوا تو ایوریج پہ آپ نے دیا نا بل. جب وہ کووڈ کا آیا سارا، آپ لوگ بھی نہیں جا رہے تھے، وہ تو خود آپ نے CEO نے مانا ہے کہ جی ہم نے ایوریج پہ کر کے بل دیا ہے. اس پہ پھر زیادہ بل آیا نا، دکانیں بند ہیں اور ایوریج پہ بل آ گیا. دیٹس ناٹ فیئر. فواد، وہ ایک بل تھا مارچ کے پیریڈ میں جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا اور ہمارے امپلائیز کو بہت کنسٹرینٹس ہو رہے تھے کچھ لوکیلٹیز میں جا کے میٹر پڑھنے میں. تو اس ڈیوریشن میں ہم نے ایوریج کیا تھا. آج کل جو بلنگ ہو رہی ہے وہ ایوریج پہ نہیں ہے. لیکن ڈسپیوٹ ریزولوشن تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا. ڈسپیوٹ اگر کہیں آ رہا ہے تو ریزولوشن کے لیے یو آر گائز آر ورکنگ. آپ سمپیتھیٹیکلی اس کو ہیئر کر رہے ہیں. آف کورس، اگر ہمارے 30 کسٹمر کیئر سینٹرز پہ کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو ہم امیڈیٹلی ریزالو کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ وفاقی محتسب کے پلیٹ فارم پہ جو بھی ڈسپیوٹس آئے ہیں بلنگ کے، ان میں 98-99% کے الیکٹرک کے حق میں فائن ہوئے ہیں کہ وہ کریکٹ تھے، ان میں کوئی ایشوز نہیں تھے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. نور افشاں ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کے الیکٹرک، ان کا موقف بھی آپ نے جانا. کراچی کے عوام جو بجلی، جو ان کے بنیادی، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک بجلی آ گئی ہے. اب اس کے لیے جب عدم دستیابی ہوتی ہے تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر کچھ کرکٹ کے بارے گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرزا اقبال بیگ. ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، سپورٹس میں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کے دورہ انگلینڈ پہ اور پاکستان کی کرکٹ سے جڑی جو خبریں ہیں ان سے بہتر کوئی بندہ نہیں بات کرنے کے لیے. اقبال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام فواد، بہت بہت شکریہ آپ کا. اقبال بیگ صاحب، سب سے پہلے تو پاکستان کے دورہ انگلینڈ پہ ہی بات کریں گے کہ ٹیم ہماری گئی ہے. یہاں سے منفی بیانات آ رہے ہیں کہ ٹیم کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، ہم لوگ بس وہاں پہ جا رہے ہیں تو مشکل دورہ ہوگا. جب اتنی مشکل چیز ہے تو پھر جانے کا کیا فائدہ؟ ہارنے کے لیے تو نہیں جاتی ٹیم. تو اس طرح کے منفی بیانات کے ساتھ اگر ٹیم میدان میں اترے گی تو ان پہ کیا اثر ہوگا، اور کیا اتنا مشکل دورہ ہے یہ ہمارے لیے؟ دیکھیں فواد، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کووڈ-19 کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے، کوئی مارچ کے بعد سے پاکستانی کرکٹرز کوئی کمپٹیٹیو کرکٹ نہیں کھیلے، کوئی میچز نہیں کھیلے جسے کہنا چاہیے کمپٹیٹیو لیول کے. اگرچہ وہ پریکٹس میچز کھیل رہے ہیں، انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچز انگلینڈ میں، تو ہمیں ایک تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. ہم سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کھیل رہی ہے اور ہم جو ہے ڈائریکٹ ٹیسٹ میچ کے لیے جائیں گے 5 اگست سے اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں. لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے آن دا ادر سائڈ کہ پاکستان دنیا کی ایک انپریڈکٹیبل ٹیم ہے کہ جو کچھ بھی کر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پاکستان نے جب انگلینڈ کا دورہ کیا تو 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز پاکستان 2-2 سے برابر کرنے میں کامیاب ہوا. 2018 میں جب پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا، 2 ٹیسٹ کھیلے، 1-1 سے وہ سیریز برابر ہوئی. تو ہماری ٹیم انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. اقبال صاحب، اس دفعہ لارڈز نہیں ہے، پچھلی دونوں دفعہ لارڈز میں ہم جیتے تھے اور وہاں پہ ایک وہ پش اپ والا تو بڑا مشہور سین یاد بھی ہے. سرفراز کو بھی لے کر چلے گئے. سرفراز جو سابق کپتان ہیں وہ بھی اب ٹیم میں ایز اے وکٹ کیپر موجود ہے. ایک سائیڈ میچ میں ان کو کپتانی بھی دی گئی. تو یعنی ایک سائیڈ میچ کی کپتانی، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیسیجن غلط تھا؟ پھر اس کے بعد جب محمد رضوان جو کہ وکٹ کیپر ہیں، ان کو جب کووڈ ہوا تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا تھا کہ سرفراز نہیں کھیلیں گے، رضوان کو ہی ہم لوگ کریں گے. تو پھر سرفراز کو کیا لے کر جانے کی وجہ کیا تھی؟ اور ظاہری بات ہے ڈریسنگ روم میں موجود ہوں گے، وہ کیا صرف پانی پلائیں گے اور بیک اپ کریں گے ان کو؟
آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں سرفراز جو ہے وہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے نظروں میں اتنے قابل اعتماد نہیں رہے, لیکن ان کو لے جانے کی ایک وجہ میں فواز سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈر تھا کہ میڈیا شور مچائے گا کہ فارمر پاکستان کرکٹ کیپٹن ہے, اس کو آپ نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر پھینکا. میرے ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ جو لاسٹ ایئر ورلڈ کپ ہوا تھا اولڈ ٹریفرڈ مانچسٹر میں, جس میں سرفراز احمد پر بڑی تنقید ہوئی ٹاس جیت کر کھیلنے کے حوالے سے, تو ان کو ایک اعلیٰ شخصیت کے کہنے پر کپتانی سے ہٹایا گیا, اور پھر اس کے بعد کپتانی سے تو ہٹا دیا گیا, ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا. پاکستان کرکٹ کی یہ ریت رہی ہے, یہ روایت رہی ہے, اس میں سرفراز کی اپنی کارکردگی کا بھی قصور ہے, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن اچانک ہی ہمارے جو کھلاڑی ہیں پل میں ہیرو بنتے ہیں اور پل میں زیرو ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھے تو صحیح, سرفراز کو صرف ایک پاپولر ڈیسیجن کے طور پر کہ میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے لے کر گئے. اسی طرح یونس خان کو بھی ایک پاپولر ڈیسیجن کے طور پر بہت تنقید ہو رہی تھی بورڈ پر, تو یونس خان کو صرف ایک سیریز کے لیے رکھا گیا, باقی آگے تو کانٹیکس کئی سال. دیکھیں نا کس کرائٹیریا کے تحت کوئی اخبار میں اشتہار آیا, دیکھیں نا یہ چیزیں سوال, یونس کے کیلیبر پہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن طریقہ کار ہوتے ہیں نا, اس کو فالو نہیں کرتے جس پہ یہ بات ہوتی ہے, اور اتنے بڑے پلیئر کو بھی آپ کنٹروورشل کرتے ہیں ان چیزوں میں آ کر, تو یہ بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہے. اب تھوڑی سی کرکٹ کی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ابھی جو پریکٹس میچ آپس میں ہی کھیل رہے ہیں, تو نسیم شاہ جو ہمارے فاسٹ بالر ہیں, انہوں نے سب کو ذرا بالیں ماری ہیں سر پہ بھی, اور 5 وکٹیں بھی لی ہیں. تو اس دورے میں جو ٹیم سلیکشن کے حوالے سے کن پلیئرز پہ یعنی آپ کے خیال میں کہ وہ سٹارز بنیں گے, سپر سٹارز بنیں گے, پہلے بڑے سٹارز ہیں, پرفارم بھی کریں گے؟ ابھی پریکٹس میچ میں نسیم نے 5 وکٹیں لی, کوئی پاکستانی جو مین سٹریم بیٹسمین ہے یعنی جو ہمارے بابر اعظم بھی, اظہر علی بھی, وہ بھی ذرا سٹرگل کرتے ہوئے نظر آئے, کوئی بڑی اننگز نہیں کھیلی انہوں نے. اور دوسری طرف اب دوسری اننگز میں سہیل خان نے 5 وکٹیں لی ہیں. تو کیا ہوگا ٹیم کمبینیشن, اور کون پرفارم کرے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فواد, اگر میں حقیقت کی نگاہ سے آپ کے ساتھ پاکستان کی 11 رکنی ٹیم جو میں سمجھتا ہوں جو پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے ہوگی, جو مصباح کے ذہن میں ہے کہ شان مسعود اور عابد علی اننگز اوپن کریں گے, اظہر علی آئیں گے 1 ڈاؤن, 4تھے نمبر پر آئیں گے بابر اعظم, 5ویں نمبر پر آئیں گے اسد شفیق, 6ٹھے نمبر کے لیے مصباح جو ہے ان کا ٹلٹ ہے افتخار احمد کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ افتخار احمد یوٹیلیٹی کرکٹر ہیں, 3 ڈائمنشن, ان کا پاس ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا ٹیسٹ میچز میں. یہ میں مانتا ہوں کہ T20 میں افتخار کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. T20 میں ہوئے ہیں جب بال نکلتی ہے تو ایجز اور ساری چیز. 6 نمبر آپ کے خیال میں کنٹروورشل ایک چیز ہوگی, یہاں پہ افتخار کے علاوہ اور کیا چوائس ہے؟ فواد عالم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد عالم کو 6 نمبر پر انہیں کھلانا چاہیے. فواد عالم 7ویں پر آئیں گے رضوان احمد, 8ویں پہ یاسر شاہ, انہوں نے سینچری بھی بنائی تھی, لیگ اسپن کو انگلینڈ کی ٹیم زیادہ اعتماد سے جو فاسٹ بالر عباس شاہین اور نسیم, باقی بچے عباس شاہین, آفریدی اور نسیم. سہیل خان کا مجھے کوئی چانس نظر نہیں آتا, جو میری اپنی 11 ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن میرا اپنا تجربہ, یہ تجزیہ جو 28 سال کی جرنلزم کا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہی ٹیم ہوگی. لیکن جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے وہاں پہ 4 فاسٹ بالر کھیل رہے ہیں, انگلینڈ کے پاس بھی 4 فاسٹ بالر, ان کا ایڈوانٹیج ہے, جیسن ہولڈر ہے, آل راؤنڈر ہے, اسی طرح بین سٹوکس ہے. تو کیا انگلینڈ کی کنڈیشنز میں ہمیں 4 فاسٹ بالر نہیں ضرورت ہوں گے؟ دیکھیں اس میں ایک ان کے پاس آپشن ابھی انہوں نے رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 6ٹھے نمبر پہ جو افتخار اور میں فواد کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ فہیم اشرف کو ایز این آل راؤنڈر انکلوڈ کریں. فہیم کی بیٹنگ تو اس حساب سے نہیں ہے کہ 6 نمبر پہ بیٹنگ کر سکے, 7-8 پہ تو ٹھیک ہے, لیکن 6ٹھا ٹو ہائی ہوگا فہیم اشرف کے لیے, تو وہ بھی ایک یعنی بڑا ہوگا. اور بالنگ میں بھی اب وہ افیکٹونیس, ابھی تک کوئی وکٹ نہیں لی انہوں نے میچ میں, تو یہ بھی چیزیں اپنی جگہ پہ. یعنی آپ کے خیال میں 2 ڈیسیجن ہیں, نمبر 6 اور نمبر 8, باقی ٹیم ہماری سیٹلڈ ہے. بالکل سیٹلڈ ہے. اور اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انگلش جو بیٹسمین ہے اسپنرز کو زیادہ اچھا نہیں کھیل رہے. روسٹن چیز نے جو 5 وکٹیں لی, جس طرح سے گیند وہاں پر بریک ہو رہا ہے, خیال میں ہے ہوگا. اور میچز بھی سیکنڈ ہاف میں ایک مانچسٹر اور ساؤتھ ہیمپٹن میں 2 ٹیسٹ میچز ہیں, جو ایجز بال ہے تو وہ ویسی بھی اسپن تھوڑا سا نا 4تھے-5ویں دن ہوتی بھی ہے. لیکن آپ کے خیال میں سٹار پرفارمر کون ہوگا اگر 2 پلیئرز اگر آپ پک کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نسیم شاہ جو ہے ایک دوسرے وقار یونس بن کے ابھریں گے, بشرطے کہ وہ ان کو کوئی فٹنس کا پرابلم نہ ہو. اور اس کے علاوہ بابر اعظم کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, پرفارم کرے گا, آسٹریلیا میں پرفارم کیا, لیکن اس پر فواد اتنا پریشر ڈال دیا گیا اس کے جانے سے پہلے انٹرویو, وہاں جا کر انٹرویو, بس کہا گیا کہ ساری دنیا بابر اعظم کے گرد گھوم رہی ہے, تو بابر اعظم انڈر پریشر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اس سیریز میں نسیم شاہ اور بابر اعظم کے علاوہ اور جو کوئی کھلاڑی اچھا پرفارم کر سکتا ہے وہ شان مسعود ہوگا, کہ جس نے بڑا اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہوا ہے,
साउथ अफ्रीका में उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मुझे लगता है कि शान मसूद अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी किया, और बल्कि यूनुस खान के साथ जो श्रीलंका में जो उन्होंने चौथी इनिंग्स का रिकॉर्ड चेज किया था, तो यूनुस भी मौजूद हैं तो शायद कोई बेहतरी भी हो। और यहाँ पे अजहर अली और असद शफीक को भी सीनियरिटी अपनी साबित करनी होगी, काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, इंग्लैंड के दौरे भी कर चुके हैं, तो उन्होंने भी ओकेजन पर उनको भी राइज करना पड़ेगा। इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग, उनसे गुफ्तगू हो रही थी क्रिकेट की। आज के इनसाइट में इतना ही, अगले हफ्ते मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।